Hello, dear friends, my seniors, my colleagues, and my juniors. अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो बनाने का एक बहुत ही अहम और बड़ा मकसद है और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। उसकी वजह ये है कि ये वीडियो आप सबकी लाइफ के भी मुतल्लिक है। इस वीडियो से आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। मेरे एडवोकेट भाइयों, आज आप देख रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वकील को टारगेट किलिंग के ज़रिए शहीद किया जा रहा है। जिसे देखे वकील के पीछे लगा हुआ है। चारसद्दा में एसएचओ ने वकील को कत्ल कर दिया, फलां जगह पे वकील को शहीद किया गया, कहीं पर क्लाइंट उठकर वकील को शहीद कर देते हैं। लेकिन हमारी हुकूमतें खामोश हैं, हमारी इंतज़ामिया खामोश है। वो लोग खामोश हैं जिन लोगों को हम खुद वोट देकर अपना मुहाफिज चुनते हैं, और वही लोग दोबारा हमारे सामने 1 साल 2 साल बाद दोबारा वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हमारी बेबसी और बेहिसी देखिए कि हम उन्हीं लोगों को दोबारा सेलेक्ट भी कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि ये लोग हमारे लिए ना कुछ कर रहे हैं, ना कुछ करेंगे, और ना ही इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। हमारी आंखों के सामने पिशावर हाई कोर्ट बार रूम में लतीफ़ लाला जैसे सीनियर एडवोकेट को शहीद किया गया। उनका मुजरिम उसी वक्त पकड़ा गया। वो मुलजिम कहलाने का हकदार नहीं बल्कि एक मुजरिम था, क्योंकि उसे मौका पर गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज भी वो ज़िंदा है। उस चीज़ को ज़ाती दुश्मनी और अदावत का नाम दिया गया। ठीक है, उनकी आपस में कोई दुश्मनी होगी, ख़ानदानी मसला होगा, लेकिन जो उसने इक़दाम कत्ल किया वो तो अहाते अदालत में हुआ था। इसलिए ये मामला ज़ाती नहीं रहा, ये मामला हकूमती बन गया, क्योंकि हकूमती इदारे के अंदर उसको नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह अगर आप देखें, काफ़ी जगहों पर वकील को शहीद किया जा रहा है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया खामोश है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सब लोगों के ज़रिए, आप सब लोगों के शेयर करने के ज़रिए कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इसको दूर दूर तक पहुंचाएं। पूरे पाकिस्तान के बार कौंसल, पूरे पाकिस्तान के जजेस साहिबान और हकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि वकीलों की इस टारगेट किलिंग को रोका जाए, वकील को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वकील को ज़िंदगी गुजारने दिया जाए, वकील को हक और इंसाफ का साथ देने के लिए इजाज़त दी जाए। आपको अगर याद हो, कुछ वक्त पहले इसी पिशावर सेशन कोर्ट में एक लड़के ने एक गुस्ताखे रसूल को मुर्दार किया, कत्ल किया। वो लड़का शायद आज भी जेल के अंदर मौजूद है और सज़ा काट रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो लोग जो खुलेआम दूसरे को कत्ल करते हैं और मौके पे गिरफ्तार होते हैं, वो आज़ाद है। क्या ये हमारी ईमान का, हमारे अकीदे का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा नहीं है कि गुस्ताखे रसूल को सज़ा देने वाला, जिसे सर पर पलकों पर बिठाना चाहिए, वो जेल में है, और एक जालिम शख्स जो दूसरे इंसान को कत्ल करता है, ख्वाह वो वकील हो या एक आम शख्स हो, वो आज़ाद पे रहे, उसकी ज़मानतें मंजूर हो। क्या ये हमारी बेबसी नहीं? क्या ये आंखें और ये चेहरा लेकर हम अपने नबी पाक के सामने हाजिर हो सकते हैं? प्यारे दोस्तों, अगर इस टॉपिक पर तफसील से बात की जाए तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे की वीडियो इस पे बन सकती है। लेकिन चूंकि आप में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं, निहायत माजरत के साथ, जो 3 3 घंटे की फ़िल्म तो बड़े शौक़ से देख सकते हैं, म्यूज़िक तो बड़े शौक़ से सुन सकते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो जो उनको भी फ़ायदा दे, उनके बहन भाइयों को भी फ़ायदा दे और उनके वकला भाइयों को भी फ़ायदा दे, उसको देखने के लिए उनके पास टाइम की बहुत कमी होती है। इसलिए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन लोग
کون سے ادارے یا کون سے گروپ جو ہیں اس ٹارگٹ کلنگ کے اصل ذمہ دار ہیں۔ تو دوستو اس میں اگر ہم دیکھیں، آپ خود سوچیں، سب سے پہلے وکیل پر حملہ کرنے والا گروپ جو ہے وہ ہوتا ہے کون سا؟ جس طرح پولیٹیکل گروپس کی مثال لے لیں، سیاسی گروپ وغیرہ، جیسا آپ ایک آسان مثال لے لیجئے کہ آج کے اس وقت میں اگر کوئی شخص عمران خان کا کیس لڑتا ہے اور دوسری پارٹی دیکھ لے کہ عمران خان کی رہائی کا وقت بہت قریب ہے اور یہ وکیل اس کو رہا کروا دے گا، تو جس طریقے سے بھی ہو اس وکیل کو شہید کروا دیا جاتا ہے یا اسے کسی کیس میں پھنسا دیا جاتا ہے، اس پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، اس میں جو ہے جو لوگ شامل ہیں، جو عناصر شامل ہیں، وہ ہیں مجرمانہ عناصر۔ اب مجرمانہ عناصر کون سے ہوتے ہیں؟ مجرمانہ عناصر مینز وکیل دو ہوتے ہیں۔ ایک وکیل ہوتا ہے جو اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور ایک وکیل ہوتا ہے جو آپ کے کلائنٹ کے اگینسٹ لڑتا ہے۔ اگر آپ کا کلائنٹ طاقتور ہے، مضبوط ہے، سیاسی تعلقات رکھتا ہے، اداروں کے ساتھ اس کے بڑے تعلقات ہیں، اونچی اونچی پوسٹوں تک اس کی رسائی ہے، اور وہ کلائنٹ بدقسمتی سے آپ کا مخالف ہے، آپ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کیس جیت گئے اور اس کو سزا ہو گئی، کیا آپ کو زندہ رہنے دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، آپ کو شہید ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک بے گناہ کو انصاف دلایا، گنہگار کو سزا دلوائی، تو گنہگار کی جو فیملی ہوگی وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں، قرآن پاک ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، ہمارے اندر سے مسلمانی ختم ہو چکی ہے۔ انصاف پرانے زمانے میں قاضی بھی کرتے تھے، لیکن کبھی ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے وکیل کے ساتھ؟ اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ صرف اس چیز کی کہ اس نے حق کا ساتھ کیوں دیا، اس نے انصاف کرنے کی کوشش کیوں کی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا جو ہے اس سلسلے میں جو مین وجہ ہے اس ٹارگٹ کلنگ کی، وہ یہ ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ ناکام ہے۔ ان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ قانون کی انفورسمنٹ کر سکے، قانون کو نافذ کر سکے۔ یہاں پہ قانون کا نافذ ہونا بہت ضروری ہے، ہر کسی پر قانون کا نافذ ہونا لازمی ہے، لیکن افسوس یہاں پر سب کمزور ہے، کوئی بھی قانون کو نافذ نہیں کر پا رہا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں موجود جو ہمارے بار کونسل ہے، ہماری ججز وغیرہ ہیں، عدلیہ جو ہے، وہ اس چیز کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں بار کونسل کے متعلق۔ دوستو آپ سب جانتے ہیں بار کونسل وہ ادارہ ہے جس میں ہم خود ووٹ دے کر اپنے لیے ممبرز کی سلیکشن کرتے ہیں، اپنے کورٹس کے لیے جنرل سیکرٹری، صدر وغیرہ ان کا سلیکشن کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ ایک گیٹ پر 4-4 5-5 پولیس والے کھڑے ہوں گے، اس کے باوجود احاطہ عدالت کے اندر ایک شخص بندوق لے کر آتا ہے اور دوسرے شخص کو قتل کر دیتا ہے، ایک وکیل کو مار دیتا ہے، ایک جج کو مار دیتا ہے، ایک کامن مین کو مار دیتا ہے۔ کیوں؟ کس طرح؟ کیا آپ کو ہم نے اس وجہ سے سیٹ پہ بٹھایا، آپ کو ووٹ دیا، الیکشن کے دنوں میں آپ کے ساتھ اپنا قیمتی وقت ضائع کیا، آپ کے ساتھ کمپین وغیرہ کیے، اس لیے کہ آپ صرف اے سی روم میں بیٹھ کر یہ چیز پسند کرو کہ ہر شخص آپ کو آ کر صرف اتنا کہے صدر صاحب مبارک ہو، سیکرٹری صاحب مبارک ہو؟ ہرگز نہیں، ہمارا ووٹ بہت قیمتی ہے۔ ہم اگر آپ لوگوں کو ووٹ دے کر بار کونسل کا ممبر بناتے ہیں تو اس وجہ سے کہ آپ ہمارے حق کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے کچھ کرو۔ بار کونسل کو چاہیے کہ وہ وکیلوں کے حق کے لیے حکومت سے لڑے، حکومت کے سامنے آواز اٹھائے۔ آج اگر آپ دیکھیں، اگر ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے، اگر ایک گورنمنٹ آفیسر ہے،
DIG پولیس وغیرہ کی مثال لے سکتے ہیں، آپ ججز کی مثال لے سکتے ہیں، کسی بھی ایسے شخص کی مثال لے سکتے ہیں جو 19 20 21 گریڈ میں موجود ہے، ان کو کتنی سہولیات دی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا تعلق لا سے ہے، اس لیے ہم یہاں پہ تھوڑی سی لا کے متعلق بات کریں گے۔ ہمارے ججز صاحبان کی آپ مثال لے رہے، ان کو گاڑی دی جاتی ہے، ان کو رہائش دی جاتی ہے، ان کے لیے میڈیکل فری ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کو سیکیورٹی گارڈ دو مل جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی LLB کی بکس پڑھی ہیں جو میں نے اور آپ نے پڑھی ہے، لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے دوسری طرف کہ ہماری کیا حالت ہے، ہم کس طرف ہیں۔ ہمارے لیے نہ زمین کا ایک ٹکڑا، نہ کوئی میڈیکل فری، نہ کوئی فنڈ، خاص کر ان وکیلوں کے لیے جن کے 10 سال ہو گئے لائسنس کے لیکن ان کے پاس کام نہیں ہے، ان کے پاس کیسز نہیں ہے، ان کے لیے کچھ نہیں۔ حالانکہ وہ وکیل جو 10 سال میں ایک کیس کرتا ہے وہ 20 مہینے کے جو چارجز ہوتے ہیں بار کونسل کو پے کرتا ہے، لیکن بار کونسل خاموش ہے، چاہے ان کے گھر میں کھانا ہو یا نہ ہو، چاہے ان کے اپنے جسم پہ کپڑے ہو یا نہ ہو، انہوں نے بار کونسل کو مہینے کے جو بھی ان پہ وہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو کیوں وکیل کے لیے ڈاکٹر فری نہیں؟ کیوں وکیل کے لیے رہائش کا انتظام نہیں؟ کیوں وکیل کے لیے سیکیورٹی کا انتظام نہیں؟ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم حکومت سے لڑ جھگڑ کے آپ اپنے وکلا صاحبان کے لیے ایک لائسنس شدہ ایک پستول تو جاری کروا سکتے ہیں، ایشو کروا سکتے ہیں، تاکہ ایک وکیل کم از کم اپنے پاس ایک پستول رکھے جو سرکاری ہو، جو سرکاری طور پہ اسے دی گئی ہو، تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ پولیس جو سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہے یا جہاں بھی ہو، ان کے پاس اپنی بندوقیں ہوتی ہیں، آرمی کے پاس ہوتی ہے، ٹریفک والے کے پاس ہوتی ہے، لیکن واحد ایک وکیل ہے جسے کمتر سمجھا جا رہا ہے۔ کون اٹھائے گا یہ آواز وکیلوں کے لیے؟ ہمارے بار کونسل کو چاہیے کہ وہ ججز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں، ہمارے بار کونسل کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ ٹکرائے ہمارے لیے، لیکن افسوس کچھ نہیں ہو رہا، ہر طرف خاموشی، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہمارے لیے، اور برباد ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے تو بے گناہ وکیل، ایک غریب وکیل جو اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ آپ خود سوچئے، ایک کلائنٹ آتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ میری ضمانت کروا دو، دوسرا آ کے آپ کو کہے اگر آپ نے اس کی ضمانت کروائی میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اگر آپ ضمانت کرواتے ہو تو آپ قتل ہوگے، نہیں کرواتے تو آپ کے بچے آپ سے روٹی مانگتے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ کیا ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم وکیل LLB 5 سال محنت کر کے اس فیلڈ میں آتے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے بھی اور اپنے لیے رزق کمانے کے لیے بھی؟ یہ ہمارا گناہ ہے۔ نہایت ہی شرم کی بات ہے یہ ہم سب لوگوں کے لیے، خاص کر ہمارے بار کونسل کے لیے، ہمارے ممبران کے لیے۔ صرف سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا میں آپ کے لیے یہ کروں گا، میں آپ کے لیے وہ کروں گا، آپ مجھے ووٹ دیجئے، آپ یہ کریں وہ کریں، اور سلیکشن کے بعد اگر وہی وکیل آپ کو سلام کرے تو آپ اس کو سلام کا جواب بھی مت دیجئے۔ اگر وہی وکیل آپ کے پاس آ کر ایک ڈاکومنٹ رکھے اٹیسٹیشن کے لیے، آپ وہ بھی اٹیسٹ مت کریں۔ یہ ہے انسانیت۔ اس دن کے لیے ہم نے بار کونسل کو کے ادارے کو قبول کیا ہے، بنایا ہے اور ممبران کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بار کونسل کو یہ چاہیے کہ وہ ایک سیکیورٹی کمیٹی بنائے اور اس کمیٹی میں سے ہر وکیل پہ نظر رکھی جائے، وکیل کو سیکیورٹی دی جائے جس طرح ججز کو دی جا رہی ہے۔ یہ جو ججز کے ساتھ 2 3 4 گارڈز ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا یہ آسمان سے اترتے ہیں؟ اسی حکومت اور بار کونسل کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو وکیل کی یہ بھی اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ وکیل بھی اسی آب و ہوا میں سانس لے رہا ہے جس میں دوسرے لوگ لے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بار کونسل کو ہمارے لیے کچھ کرنا ہوگا، اور اگر بار کونسل ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی یا نہیں کرنا چاہتی
تو پھر تمام وکلا کو اکٹھے ہو کر اس بار کونسل کے سسٹم کو ہی جڑ سے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ جب ایک چیز آپ کو فائدہ نہ دے تو اس کی موجودگی کا فائدہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وکلا کے لیے ججز وغیرہ کیا کر سکتے ہیں یا ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ججز کی کیا ڈیوٹی ہے، ججز کس طرح وکلا کو محفوظ کر سکتے ہیں، کیا وکلا کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے ججز صاحبان کو پشاور ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی ہائی کورٹ ہو اور سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کو سب سے پہلے تو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے وکلا کی خاطر۔ نمبر 2، ہمارے ججز صاحبان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو وکلا کے تحفظ کے لیے سخت سے سخت فیصلے کرنے چاہیے۔ پولیس کو آرڈر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آئے اور آپ کے سامنے وہ کسی وکیل پہ فائر کرتا ہے تو آپ اسے گرفتار مت کرو، شوٹ آن دا اسپاٹ، اسی جگہ پہ اس کو بھی ختم کر دو، تاکہ آئندہ ہر شخص گھبرائے وکیل پر اس کالے کوٹ پر ہاتھ ڈالنے سے۔ ججز کو بھی ہمارے لیے بڑے سے بڑے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ ڈیوٹی صرف ہم بار کونسل کے سر پہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر ہر چیز بار کونسل کرے گی تو ججز کی موجودگی کی ضرورت کیا ہے، پھر تو 302 کا فیصلہ بھی بار کونسل کرے۔ اس لیے ان دونوں اداروں کو مل کر، بار کونسل کو، ہائی کورٹ وغیرہ، ججز وغیرہ جتنے بھی ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو بینچز کمیٹی بنانی چاہیے، ان کو بیٹھ کے آپس میں وکلا کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وکلا کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ نیکسٹ جو ہے، ہمارے ججز صاحبان کو ایڈوکیٹ میکینزم سسٹم بنانا چاہیے تاکہ ایڈوکیٹ جو ہے ان کے لیے ایک ایسا سسٹم بنے جس سسٹم کے تحت کوئی شخص ایڈوکیٹ پر فائر کرنا تو دور کی بات، اس سے اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں تو اپنے ادارے کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جس طرح ابھی 4 میں ایس ایچ او نے ایک وکیل صاحب کو شہید کیا۔ وہ ایس ایچ او اب بھی زندہ صحیح سلامت ہو سکتا ہے، ضمانت پہ بھی نکل چکے ہوں، کچھ بھی نہیں، ہر طرف خاموشی۔ جو گیا اس کا گھر برباد، باقی کسی کو کیا پرواہ، 1 دن 2 دن کی سٹرائک، بس گیم اوور۔ تو یہ سب کام ججز کو کرنا چاہیے، ججز کو اس چیز کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ججز اور بار کونسل کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے جو بہت کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس کمپینز وغیرہ چلائے، ایسے پروگرام کرے کہ لوگ جو قتل کرنے کا سوچتے ہیں ان کے اندر بھی خوف پیدا ہو اور وکیل کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، اور لوگ وکیل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری میڈیا کیا کرتی ہے، جہاں پہ ناچ گانا ہو اس کے انٹرویو کے لیے پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ قتل ہو جائے اس کے بعد ان کے گھر جا کر پوری دنیا کو رلانے کے لیے ایک جذباتی پروگرام کیا جائے۔ جیسے ہمارے، آپ مثال لے لیں یوسف جان عثمان زئی، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے جرم ہونے سے پہلے جرم روکنے کے لیے کوئی پروگرام کیا ہو؟ بالکل نہیں۔ جس طرح فیس بک پہ آپ کو ہزاروں سوشل میڈیا والے ملیں گے جو کہ ایک جگہ پہ قتل ہو جائے تو وہاں پہ 50 الگ الگ پروگرام بننا شروع ہو جاتے ہیں اس گھر جا کر۔ اچھا آپ کا بھائی کدھر کھڑا تھا، اچھا آپ کا بیٹا کدھر کھڑا تھا، اچھا کیوں مارا گیا، کس طرح مارا گیا، آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ 1 دن روئے، 3 دن روئے، 10 دن روئے، اچھا آپ نے میت پہ چاول بنائے، اچھا آپ نے اس میں مرچیں زیادہ ڈالی کم ڈالی۔ یہ فالتو کے سوالات کر کے صرف 15-20 منٹ کا اپنا پروگرام بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھا دینا، اور ہم کتنے فارغ ہیں، ہم اس پروگرام کو دیکھ کے لائک سبسکرائب، کیوں؟ تاکہ بھائی ان کو ڈالر ملے۔ ہزاروں جرم ایسے ہیں، ہزاروں جرم جن کے متعلق آپ پہلے بھی کمپین چلا سکتے ہو، نہ کہ جرم ہونے کے بعد۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ، میں صرف چونکہ میں نے یوسف جان صاحب کا نام لیا وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت مشہور ہے اس سوشل میڈیا دنیا پہ، تو انہوں نے کیا ہوتا ہے ان کا کام،
میت ہو جائے اس کے گھر چلے جائے، کس طرح مارا گیا، کیوں مارا گیا. پھر اب ہم بات کرتے ہیں مجرم سے. آپ نے اس کو کیوں مارا؟ کیا یہ آپ نے اچھا کام کیا؟ اب آپ ساری عمر جیل میں پڑے رہو گے. یہ تو اس کو بھی پتہ ہے بھائی کہ وہ جیل میں پڑا رہے گا. آپ پہلے پروگرام بناؤ، آپ لوگوں کے کمنٹ دیکھو، اس مطابق جاؤ، لوگوں کے گھر پروگرام کرو تاکہ جرم ہونے سے پہلے لوگوں کو سمجھایا جا سکے، اویئرنیس پیدا ہو اس میں. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ایک چھوٹی سی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے وکیل بھائیوں، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. انشاءاللہ یہاں پر اسی طرح آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز بھی ملتی رہے گی، ججمنٹس بھی ملتی رہیں گی. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہاں پہ بہت فائدہ مند چیزیں اپلوڈ ہوتی رہیں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.